नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और आयत नंबर 37 तक इसकी तफ़सीर जो है वो हो गई है। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 38 और 39 को देखेंगे और इन आयात का जो मरकज़ी मज़मून है वो कानून हिदायत इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है और कानून जज़ा और सज़ा के हवाले से हमारी बेहतरीन रहनुमाई जो है वो होगी। सबसे पहले हम इस आयत की तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आयत नंबर 38 है जिसकी तिलावत की है। इसका तर्जुमा हम सबसे पहले देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कहा कि तुम सब यहाँ यानी जन्नत से नीचे ज़मीन पर उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ़ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो कोई मेरी हिदायत का इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, तो ऐसे लोगों को कुछ खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। ये तो इसका बामुहावरा तर्जुमा था। अब इसका सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। आयत का आगाज़ होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलना। कुलना में देखें कि कुल जो है ये कौल और काला इसका रूट है। काला यानी उसने कहा और कौल बात को कहते हैं, कलाम को कहते हैं। और कुल ना जो है ये ना इसमें हम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल का तर्जुमा हम यहाँ करेंगे कि कहा ना हमने। और यह हम जो है ये अल्लाह ताला वाहिद है और इसके लिए जमा का सीगा जो है इज़्ज़त और अज़मत के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि कहा हमने, तो अल्लाह की अज़मत और इज़्ज़त के हवाले से इस यहाँ पे जमा का सीगा जो है इस्तेमाल हुआ है। इहबितू, इहबितू का जो रूट है वो हबा, हा, बा और ता है। हबता यहबितू हबतन, इसका मतलब होता है कि उतारना या उतरवाना। और हुबूत के बारे में आता है कि किसी चीज़ का बेख्तियारी की हालत में नीचे की तरफ जो है उतरने के आते हैं। जैसे पत्थर जो है वो बुलंदी से नीचे गिर पड़ता है। ये मुफ़रदातुल कुरान में उलमाए लुग़त जो हैं इसका मानी ये बताते हैं, यानी बेख्तियारी की हालत में नीचे उतरना। तो यहाँ से यानी नीचे उतरने से मुराद यानी आसमान से नीचे ज़मीन की तरफ जो है वो उतरना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कुल नहबितू, कहा हमने, इहबितू तो ये वाओ अलिफ जमा के लिए है। तो और ये यानी जमा का जो सीगा है कि कहा हमने कि तुम सब उतरो। मिनहा, मिनहा जो है मिन का मतलब से और हा इसमें से, यहाँ ये जन्नत की तरफ ज़मीर है और इसका मतलब इससे यानी जन्नत से। जमीअन, जमी का रूट तो जीम मीम आइन जमा ही है और जमा मतलब उर्दू का लफ्ज़ है। और जमीअन यानी सारे के सारे, यानी तुम सब जन्नत से उतर जाओ। इससे मुराद ज़ुर्रियत आदम भी है और इससे मुराद यानी जो इस वक्त तक तो ज़ाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही को अल्लाह ने पैदा किया था, लेकिन रूहें तो सबकी ही पैदा हो चुकी थी। इस वजह से ज़ुर्रियत आदम भी इससे मुराद हो सकती है। और फिर इसके साथ साथ ये कि शैतान को भी अल्लाह ने बनाया था, तो तुम सब यहाँ से उतर जाओ। अब यहाँ देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले भी यानी हुक्म आया था जब अल्लाह ताला ने मना किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में पहुँचाया तो कहा कि इस एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा किया और बताया कि इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना और इसका फल नहीं खाना। और जब शैतान ने मुसलसल वसवसे डालकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को इस बहका लिया और वसवसा डाल दिया और उन्होंने उस दरख्त का फल चख लिया, तो उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि तुम सब उतर जाओ।
اور یہاں جنت سے زمین پر اترنے کا جو دوسرا حکم آیا ہے، اس میں جو فرق ہے علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں زمین پر اتارنا جو تھا وہ بطور سزا اور عتاب اور اپنے غصے کے اظہار کے طور پر آیا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا کہ تم بعضکم عدو لبعض، کہ تم انسانوں کی اس میں آپس میں باہمی عداوت کا بھی ذکر کیا گیا تھا، یعنی شیطان اور انسان جو ہیں آپس میں دشمن بھی ہیں۔ اور اس وجہ لیکن یہاں پر جو اس آیت میں حکم آ رہا ہے، یہاں پر زمین پر اتارنے کا حکم جو ہے ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ خلافت الہیہ کی تکمیل کے اعزاز کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی جب تخلیق کی تو ساتھ ہی یہ کہا، فرشتوں کو پہلے ہی کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، فَإِمَّا فا جو ہے یہ پس کے لیے ہے، اما اگر کے لیے ہے، یعنی حرف شرط ہے، تو اگر یأتینکم منی، یأتینکم میں جو اصل میں روٹ ہے وہ اتا یأتی، آنا یا لانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں آنے کے معنوں میں ہیں، اور کم جو ہے تمہارے پاس، تو اگر آئے تمہارے پاس، منی، منی میں من جو ہے یہ سے ہے، اور یہ یا جو ہے یہ ضمیر ہے، یعنی میرے لیے متکلم کا یہ ضمیر ہے، اور منی یعنی میری طرف سے، ہدن، ہدن پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، اس کا روٹ ہا دال یا ہے، اور ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ فمن، فا تو من جو، یعنی من کا ترجمہ سے ہوتا ہے، اور من جو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تبع، اتبع یتبع، اور تبع جو ہے یہ تبعاً ہوتا ہے، اور یہاں تبع جو آیا ہے پیروی کرنے کے لیے، اتباع بھی اسی سے ہے، پیچھے پیچھے چلنے کے لیے، کہ جو پیروی کرے گا ہدایا، ہدایا کا روٹ تو وہی خدا ہی ہے، اور یہ یا جو ہے میرے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا تو نہیں ہوگا، خوف، خوف یعنی کوئی خوف، اردو کا لفظ ہے کوئی ڈر، علیہم، علی اوپر، ہم ان پر، ولا اور، وا کا ترجمہ اور ہے، لا نہیں، ہم وہ سب، یحزنون، یحزنون ہے کہ وہ غمگین ہوں گے، اور اس کا روٹ جو ہے وہ حزن ہے، اور حزن جو ہے یہ بھی غم کے لیے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن خوف اور حزن میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ خوف جو ہے وہ آنے والے یعنی وقت کے لیے اس کا تعلق جو ہے مستقبل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، کہ مستقبل میں آنے والے اندیشے کا جو ہے خوف ہوتا ہے، اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوگا، اور حزن کا تعلق جو ہے یعنی جو بھی ماضی کے تعلق جو ہے، آخرت کے جو بھی دنیا میں یعنی ماضی کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق جو ہے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین میں جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جو ہے وہ اتارنے کا جو حکم دیا ہے، تو بڑا ایک اعزازی حکم تھا، اور اس خلافت الہیہ کے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کو زمین پر اتارا گیا، لیکن پھر اس کو اتارنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ بنا دیا کہ زمین پر اترنا تو بہرحال تم نے تھا ہی، اور زمین تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے، لیکن اس زمین پر اترنا جو ہے اور یہاں پہ رہنا بسنا جو ہے وہ میری ہدایت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو پھر ہی تم ہر طرح کے رنج و غم سے بھی بچ سکتے ہو اور سیدھے راستے پر رہ سکتے ہو۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بنو آدم یعنی حضرت آدم علیہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو جو ہے جنت کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو ہدایت اور زندگی گزارنے کے جو احکام ان سے جو ہیں وہ ملیں گے، اگر جو بھی شخص اس کو قبول کرے گا وہی جنت میں جا سکے گا، اور جو اس سے محروم رہے گا وہ عذاب الہی کا جو ہے وہ مستحق ہوگا۔ اور پھر دیکھیں کہ اس میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے
قرآن کے آغاز میں انسان کو اس کی حیثیت جو ہے وہ بتا دی، اور اس کو اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ اسے انبیاء کی تعلیم پر چلنا ہے۔ کوئی بھی انسان خود سے ہدایت پر نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اس قرآن کے سائے میں نہ آئے، جب تک کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو صحیح طور پر جو ہے وہ نہ مانے۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو اس میں یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اتارا، اور ساتھ ہی پھر شیطان کو بھی ظاہر ہے کہ زمین میں جو ہے وہ اتارا، تو اس کا جو ایک مقصد تھا، اس میں یہ یعنی ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے اور علماء اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے خلیفہ بنایا تو پھر اسے اور زمین ہی کے لیے بنایا تھا، تو اسے جنت میں رکھنے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا؟ تو اس میں جو مقصد جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تجربہ اصل میں زمین میں تربیت، خلیفہ ارضی کی تربیت و تیاری کے لیے جو ہے وہ زمین میں رکھا تھا، اور اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ اس کے اندر وہ تمام قوتیں جو ہیں، جو اس کی پوشیدہ قوتیں ہیں، وہ بیدار ہو جائیں، اور یہ بھی وہ جان لے کہ کس طرح وہ گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر وہ گمراہ ہو جائے تو پھر اس کا انجام کتنا سخت ہوگا، اور اس میں یعنی اس کی ان تمام کیفیات کو ابھارنے کے لیے جو ہے جنت میں رکھا گیا، اور پھر اس کے دشمن کی پہچان بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے جنت میں ہی کروا دی کہ یہ خوبصورت جنت کے مستحق صرف اس صورت میں ہو سکتے ہو کہ اگر شیطان کی ترغیبات سے بچ جاؤ گے اور اپنے آپ کو ہوشیار رہ کر اس دنیا میں رہو گے۔ تو اس لیے یہ سارا جو قصہ تھا اور یہ ساری جو چیزیں تھیں اور یہ سارا جو یہ تجربہ جو ہے وہ کرایا گیا تھا، یہ اسی مقصد کے لیے کرایا گیا۔ اور پھر اس میں دیکھیں کہ اس زمین پر آ کر انسان کو ایک مسلسل جو ہے حق اور باطل کی یہ کشمکش جو ہے وہ ہمیشہ ہی جاری رہے گی، اور اس میں کسی بھی انسان اگر وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ہر طرح کے خوف و رنج سے بچ کر زندگی گزارے تو اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ شیطان کے ان تمام حملوں سے جو ہے وہ باز رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آگے بھی جا کر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔